अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं बोल। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोगों का वजूद, यानी जिस वजूद में वो समाये हुए होते हैं, जिसको हम गोश्त पोस्ट का वजूद कहते हैं, तो कुछ लोगों का वजूद ही एक सज़ा होती है, एक अजियत होती है, एक तकलीफ होती है जिसे सहना पड़ता है, बस औकात देखना पड़ता है, कभी कभी सुनना भी पड़ता है, और एक एक लम्हा उनको देखते हुए अजियत का गुजरता है। दुआ लंबी उम्र की देते हैं लोग, दुआ लंबी उम्र की देते हैं लोग, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से आज मिलाना चाहता हूं जिनको हम लंबी उम्र की दुआ तो देते हैं, लेकिन उनके अजियतनाक अंदाज की वजह से जिस कर्ब व अंदोह में हम रहते हैं, वो कर्ब, वो दर्द, वो तकलीफ, वो मसाइब, वो आलाम समझना हर एक के बस की बात नहीं है। अब तक तो उनका सब कुछ चलता रहा है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। तो आइए जरा आपको लेकर चलते हैं चौधरी बाबा की तरफ। चौधरी बाबा सबको बुलाया गया, सुन लिया? नहीं, वो फैमिली फंक्शन तो नहीं, आप सुने, अगर मुझे इजाजत दें जनाब। चीफ मिनिस्टर सिंध मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब दुबई हैं। आपने बुलवाया उनको? सर आप रिकॉर्ड पता करें। हाँ, तो सर आने में 1.5 घंटा लगता है। के चेयरमैन ने उनको मना कर दिया और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम नहीं आएंगे। आपने बुलवाया उनको? जनाब उन्होंने कह दिया ना पब्लिकली। अच्छा, आपने पहले से अंदाजा लगा लिया? अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर केपी ने भी मना कर दिया, एक सिंध में थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सुन तो लेना, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी आए। उनकी जहाज को लैंड करने में अभी थे, वो लैंड करने में थोड़ी देर हो गई। जनाब आप प्रोग्राम के दौरान भी पूछ सकते हैं, और बाद में सनाउल्लाह ज़हरी साहब को बुलाया गया था। सनाउल्लाह ज़हरी साहब पहुंचने में देर हो गए। ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से चारों बाकी 2 सूबों को आप पाकिस्तानी समझते? नहीं, देखिए वो गए हुए हैं दुबई अपने पार्टी मीटिंग। सर आप बुलवाए ना उनको, अगर वो नहीं आना होता तो ना आते। जावेद चौधरी ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, चौधरी बाबा जो है ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने की कोशिश करें, लेकिन चौधरी बाबा को मैं अभी आगे कुछ और भी दिखाऊंगा जो इसी प्रोग्राम में चौधरी बाबा ने किया। और चौधरी बाबा ने ऐसा कमाल किया है इसके अंदर, क्योंकि जो इब्तिदा करते हैं ना चौधरी बाबा, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में सुनवाऊंगा इब्तिदा, कि वो किस तरह से इब्तिदा करते हैं, उसके बाद क्या हुआ प्रोग्राम में। ये जो हमने आपको हिस्सा इसलिए दिखाया है क्योंकि हमने अभी अली ज़ैदी साहब से गुफ्तगू करनी है। उनसे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 3 सूबों की गर्दान हो रही है और इतनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा बाज एंकर हजरात की तरफ से किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जानिबदार होते हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई, घर की तकरीब में 3 सूबों का क्या काम? जब मोदी आए थे तो क्या तीनों सूबों के वजीर आला आए थे? हैं? नहीं आए थे ना। तो ये भी घर की तकरीब है। घर की तकरीब क्यों है, कैसे है? अब आप सोचते होंगे ये ऐसे नहीं चलेगा। भाई आमिर लियाकत साहब, पूरी बात बताओ। ऐसे नहीं चलेगा। तो पूरी बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो हम इस वक्त बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अली ज़ैदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आमिर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इस प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे और आप बार बार ये कह रहे थे कि भाई हमने पार्लियामेंट का जो बॉयकॉट किया है। एक्चुअली एक तो चौधरी बाबा की समझ में बात नहीं आ रही थी कि पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असेंबली को मिलाकर जिस इदारे को कहते हैं वो पार्लियामेंट होती है। कौमी असेंबली अलग कहलाती है, सेनेट अलग कहलाती है, और इसको मजलिस शूरा भी कहा जाता है। चूंकि वजीर आजम ऐवाने बाला में नहीं आते हैं, और वैसे आते भी नहीं है वहां पर, ये तो आपको मालूम है कि मुंतखबी कौमी असेंबली में हुए हैं, तो वहीं पर ही कभी कभी आ जाते हैं। तो इसलिए आपने कौमी असेंबली का बॉयकॉट किया था, जो कि बहुत ही सेंसिबल था, लेकिन वो चौधरी बाबा की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे जरा बताइएगा अली ज़ैदी साहब, मैं कुछ परेशान हूं, कुछ मायूस सा भी हो गया हूं कि आखिर ये 3 सूबों के वजीर आला भी नहीं बुलाए, पूरी फैमिली मौजूद थी, चक्कर क्या था अली ज़ैदी भाई? डॉक्टर साहब, ये एक पर्सनल विजिट था। आपको पता है ना कि अर्दोगान साहब के जो साहबजादे हैं उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस आ गए। अच्छा, तो मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी जाए वहां जाके पार्लियामेंट को एड्रेस करके उनको बचाएं। खैर, लेकिन आपको ये भी पता हो, मैं ये क्यों कहता हूँ पर्सनल विजिट था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद आप भूल गए हो, मुझे अर्दोगान साहब की साहबजादी की शादी हुई। अच्छा, उसमें मियाँ साहब गए थे? मियाँ साहब गए थे शादी में? जी जी, गवाह कौन था भाई? गवाह भी शादी के मियाँ साहब थे? तो आपको याद नहीं है?
آپ ذرا نکالیے اپنے آرکائیو میں. آپ کا شادی کے گواہ میاں صاحب تھے. کیوں نہیں تھے؟ اور کون تھا؟ اردوغان صاحبہ کی صاحبزادی کی شادی کے گواہ. علی بھائی اس کا مطلب یہ ہوا, مجھے کریکٹ کیجیے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمدھانے کی تقریب تھی. جی دیکھیے, یہ میری نظر میں یہ صرف اگر بلانا ہوتا تو وہ جاتے, کراچی آتے, کراچی میں بھی اس کو کروا دیتے. کراچی ہب ہے فائنینشیل پاکستان کا, اور لوگوں سے میٹنگز کرواتے. اگر آپ نے بزنس ایجنڈا کیا تھا ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا. واٹ واز دی ایکچوئل ایجنڈا, سوائے اس کے کہ وہ جو 120 ٹیچر یہاں پڑھا رہے تھے 20 سال سے پاکستان میں, ان کو فارغ کر دیا آپ نے, ان کے ویزے کینسل کر کے بھیج دیے. اپنے آپ کے ٹیچروں کا حال ویسے ہی پتا ہے, تعلیم کا نظام کیا ہے. وہ اسکول بھی بند کروا رہے ہیں. وہ ٹیچر ہی 400-500 بچوں کو پڑھا رہے تھے, اور وہ ٹیچر ہی فارغ کرنے کے لیے تو آئے ہیں. دیکھیں ٹیچر میں, اور میں دیکھیے تو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں دونوں بھائیوں کی طرح. ویسے ٹیچر اور آپس کی بات ہے, یہ خدا نخواستہ نواز شریف صاحب دیکھیے اپنے دل میں مت لیجیے گا, لیکن ٹیچر اور چیٹر میں زیادہ فرق تو نہیں ہوتا نا. تو اب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ ٹیچر فارغ کرا دیتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیں پاکستان کی ٹرکی کے ساتھ ایک بہت فرینڈلی زبردست تاریخ ہے, پیپل ٹو پیپل تاریخ ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا, ہم تو چھوٹے تھے, آپ بھی شاید اس زمانے میں چھوٹے ہی تھے. RCD ہائی وے بھی بن رہی تھی, اس کے اسٹیمپ میرے پاس, تو میں اسٹیمپ کلیکٹر ہوں, میرے پاس وہ اسٹیمپس بھی ہیں پرانے. تو ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت اچھے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ اگر ہمارے کسی بھی ایک ملک کا حکمران ایکیوزڈ ہو جائے, پکڑا جائے, رنگے ہاتھوں پکڑا جائے, تو اس کو بچانے کے لیے آ جائیں. بہت شکریہ علی زیدی صاحب. یہ اگر تصویر ہمیں دکھا دی جائے, سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب طیب اردوغان کی صاحبزادی کی شادی میں گواہ کے طور پہ دستخط کر رہے ہیں. اور اگر گواہ کے طور پہ دستخط کر رہے ہیں تو پھر طیب اردوغان کا یہ دورہ ذاتی نوعیت کا تھا. جیسے مودی صاحب آئے تھے, چپکے سے آئے اور چپکے سے آ کر جاتی عمرہ گئے, جاتی عمرہ میں جا کے نواسی کو آشیرواد دیا, اور پھر چپ چاپ اشوک جندل کے ساتھ چلے گئے. اسی طرح سے طیب اردوغان بھی آئے تھے, آ کر انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ حالات تھوڑے سے برے چل رہے ہیں نا بھائی, ایسے تھوڑے سے لگ رہا ہے نا کہ تھوڑے سے برے چل رہے ہیں. وہ تو خیر 1-2 دن بعد ویسے بھی پتہ چلنا ہے, 22 کو ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ بھی ہونے والی ہے, تو پتہ تو چلی جائے گا. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سمجھانے کی تقریب تھی. لیکن اسی پروگرام میں ہمارے چودھری بابا نے ایک اور چول مار دیا. تو ذرا چودھری بابا کی ایک ہم ذرا سی گفتگو سن لیں, کسی سے وہ کر رہے ہیں, وہ سن لیں. وہ گفتگو بڑی اہم ہے, وہ بڑی اہم گفتگو ہے, سن لیتے ہیں. خوش آمدید. تو کیا بات ہو رہی تھی وقفے میں جانے سے قبل کہ چودھری بابا نے کچھ اور غلطیاں بھی کی ہیں. چودھری بابا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. بہت اچھا انداز ہے چودھری بابا کا اور بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن چودھری بابا کو احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھ رہے ہیں, تو اگر کوئی آپ کے پروگرام میں موجود مہمان ایسی بات کر رہا ہے تو آپ کو فوراً روکنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کو کسی اور نے روکا ہوا ہے, اسی لیے آپ ان کو نہیں روک رہے. کون؟ ذرا سنیے. PTI اب ایک ایسا گروہ بن چکا ہے جو فساد کی لفظ کے صف میں شامل ہو چکا ہے. یہ صرف فتنہ اور فساد کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھو کہ یہ تم کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو خیر کے کام کرتے ہیں. افسوس, صد افسوس چودھری بابا. چودھری بابا مجھے بہت دکھ ہوا. چودھری بابا مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے. چودھری بابا مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سعد رفیق کے جملے نہیں ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. یہ آیت اتری تھی بنی اسرائیل کے ان گمراہوں کے لیے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, دکھ پہنچاتے تھے, اور جو ان کو درد دیا کرتے تھے. تو کیا بنی اسرائیل کا اطلاق عمران خان پہ ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو بنی اسرائیل والا کہا جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں, آپ بولنے دے رہے ہیں, یا آپ ایسے ساؤنڈ بائٹس جانے دے رہے ہیں؟ ایک جہانی ساؤنڈ بائٹس, اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی قرآن کی آیت کہاں پڑھ رہا ہے, اور آپ اس کو جانے دے رہے ہیں. چودھری بابا, چودھری بابا ایسا تو نہ کریں, یہ تو بہت بری بات ہے. درود سے آپ آغاز کرتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ محبت میں آگے نہ نکل جائیں کہ جہاں آپ کو روکنا چاہیے وہاں تو آپ روکتے نہیں. پیناما پہ فوراً روک دیتے ہیں آپ, حکومت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے فوراً روک دیتے ہیں آپ. لیکن چودھری بابا اب ہو گیا, بہت ہو گیا چودھری بابا, اب ایسے نہیں چلے گا. سیدھی سی بات ہے, اب تو یہاں پکڑائی ہوگی.
تو ویسے پکڑوں گا میں. اور یاد رکھیے کہ قرآنی آیات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت عمران خان پر لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کسی پر بھی اٹھا کر معاذ اللہ لاگو نہیں کر سکتے. اور اگر کر رہا ہے کوئی تو اسے سمجھائیں چودھری بابا میزبان ہو بھیا، جب میزبان ہو تو میزبان کی طرح ڈیل کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب آئندہ خیال رکھنا، ورنہ ہم آ گئے، اب ایسے نہیں چلے گا. تو آپ کو دکھاتے ہیں ذرا عوام بول کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، عوام کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ عوام بھی اب یہی کہہ رہے ہیں. چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے جب سے بول پر شروع ہوا ہے ایسے نہیں چلے گا. تو آواز ایک ہی چل رہی ہے چاروں طرف سے، ایسے نہیں چلے گا. جی جی ہاں، بس ادھر پہلے عوام بہت آتے سیل کے لیے، لیکن آج کل یہاں پہ کچرا بہت زیادہ ہو گیا تو ادھر کوئی نہیں آتے سیل کے لیے. گورنمنٹ کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. جب ہم آتے ہیں ادھر سب کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف، اور پلاسٹک کی تھیلیاں، جس سے سمندر کی لائف بھی خراب ہو رہی ہے. ادھر تو کل کچرا ہے، کوئی چیز، کوئی صفائی کا کوئی ماحول بھی نہیں ہے. یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، ابھی اس کو کچھ کرنا چاہیے. حکومت کو دیکھیں تو صفائی بالکل نہیں ہے، ہر جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی مطلب کہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے یہاں حکومت. جی ہم اسلام آباد سے آئے تھے یہاں پہ گھومنے، سمندر کنارے یہ جتنا کچرا اور یہ گند دیکھ کے ہمیں بڑا دکھ ہوا. کائنڈلی اگر آپ صفائی نہیں کر سکتے تو ڈسٹ بن تو لگا دیں. ایسا نہیں چلے گا، گورنمنٹ ایسا نہیں چلے گا، حکومت ایسا نہیں چلے گا، حکومت ایسا نہیں چلے گا. ڈبل پارکنگ کا مسئلہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. میں بھی 1 کلومیٹر پہلے گاڑی کھڑی کر کے پیدل بچوں کو ساتھ لے کے یہاں تک آ رہا ہوں. پارکنگ کا یہاں پہ روزہ دن کا مسئلہ رہتا ہے. فیملی کے ساتھ ہم آتے ہیں، روز کا آنا جانا ہے، پارکنگ کے پیسے بھی لیتے ہیں. جب واپس آئے تو جو نا گاڑی بھی غائب ہوتی ہے، اس کے مسئلے مسائل الگ، جا کے گاڑی چھوڑواؤ. کہ یہاں پہ ہم لوگ جو گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں نا، آگے پارکنگ میں سے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں یہ لوگ. گورنمنٹ کو ایک جگہ لانچ ایسی کرنی چاہیے جہاں پہ بائکیں اور گاڑیاں ایک جگہ محفوظ ہوں. پورا شہر جتنا بھی ہے وہ ڈسٹرب ہے. ہم ابھی آئے ہیں پارکنگ کے لیے تو تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں پارکنگ ملی ہے. اس میں کم سے کم گورنمنٹ اس طرف کوئی توجہ دے. ایسا نہیں چلے گا بھائی، ایسا نہیں چلے گا. گورنمنٹ ایسا نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا بھائی، بالکل ایسے نہیں چلے گا. اب کہاں جائیں شہری، کدھر جائیں تفریح کے لیے؟ پارکوں میں کوڑوں کے ڈھیر، یا وہاں سے اسلحہ ملتا ہے یا اس کے علاوہ ویران پڑے ہوئے، کدھر جائیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی سمندر، یعنی جس سمندر کا ذکر ہو رہا ہے جو کراچی میں، جس کو عریبین سی کہا جاتا ہے، یہاں کوڑے کے ڈھیر تو اپنی جگہ، لیکن شاید حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآنی اوراق جو بہائے جاتے ہیں وہ بہہ کر ساحل سمندر پر آ جاتے ہیں، جن پر پھر اونٹ وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں یا گھوڑے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ قرآنی اوراق لوگوں کے معاذ اللہ پیروں میں بھی آتے ہیں، جانوروں کے پیروں میں بھی آتے ہیں. لیکن حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. انہیں کیا پتا؟ وہ تو قرآنی آیات کو کوٹ ہی غلط کر رہے ہیں. تو پھر ان کو کیا پتا کہ قرآن کی حرمت کیا ہے، ان پیجز کی کیا اہمیت ہے. اور ان کو بہت بیچ سمندر میں لے جا کر بہانا چاہیے، لیکن نہیں، لوگ پھینک کر چلے جاتے ہیں. ڈسٹ بن آپ نے لگائے ہوئے نہیں ہے، گندگی کا انتظام ہے، اور گندگی کا انتظام ہے باقاعدہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا اس وقت پولوشن کی بات کر رہی ہے، آلودگی کی بات کر رہی ہے، فضائی آلودگی کی بات ہو رہی ہے. یہاں نوائز پولوشن بھی ہے، فضائی آلودگی بھی ہے، لیکن کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جب سے ایسے نہیں چلے گا ہم نے بولنا شروع کیا ہے. تو اب ہم تو بول رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، لیکن آپ بھی خیال رکھیے گا عوام کے مسائل روزانہ اب بتائے جائیں گے، کیونکہ حکمرانوں کو اب سن لینا چاہیے. وقفے میں جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا، اور خاص طور پر کہوں گا، ایسے نہیں چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو، ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. ایسے نہیں چلے گا. تو چودھری بابا کی باتیں تو آپ نے سنی. ہمارے بہت سارے بابا ہیں، گوگل بابا پر ہم اکثر تبصرہ کرتے رہتے ہیں. آج چودھری بابا آئے ہیں. ایک ہم نے ابھی تک بات نہیں کی تھی ان پہ، ان کا نام ہے رول گئے بابا. تو رول گئے بابا جو ہیں ان کی ذرا باتیں ذرا سنیں آپ. رول گئے بابا بھی بڑے کمال کے ہیں ویسے، ان کی باتیں بھی ذرا سننے سے تعلق رکھتی ہیں. ذرا پہلے سنتے ہیں کہ رول گئے بابا رلا رہے ہیں یا پھر شاید رونا پڑے گا. دیکھتے ہیں. میاں صاحب کسی دلدل میں ہوتے ہیں، کسی بحران کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی فارن رائل کی جو ہے گڈ ول کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. جس طرح وہ مشرف ہائی جیکنگ کیس تھا،
تو جان داؤ پہ لگی ہوئی تھی نا. کیپٹل آفینس ہے آپ کا پروگرام, کیپٹل ٹاک ہے, وہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے, سزائے موت کا ہائی جیکنگ کا آفینس ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ اور یہاں پہ عہدہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہ صرف نواز شریف صاحب نہیں ہے, پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے اور کسی نے دروازہ ناک کیا اور ایک بادشاہ کی طرف سے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا. تو یہ پرویز مشرف نے بھی ایسا کیا. میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے پاس خرم صاحب تشریف فرمائے, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے آنریبل, بڑے ہی ان کے بعد ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن اس ٹیلنٹ کا کیا فائدہ جب آپ ایک حق کی بات نہ کر سکے اپنے لیڈر کے سامنے کہ سر یہ کدھر سے آ گیا, یہ جو آپ کا آ گیا یہ قطری شہزادے کا, آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مجھے ابھی یہ بتائیں ہمارے جو خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ بہت سے پروگرام میں خرم بھائی بیٹھ کے آپ نے پاناما پہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کیا ہے, کیا آپ مجھے بتانے پہ تیار ہیں کہ یہ جو قطری شہزادے کا خط ہے یہ آپ کو کب پتہ لگا؟ اچھا یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی, خاندانی معاملات ان کے فیصلہ عدالت کرے گی. کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ. حامد میر ایسا نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. شعر پہ ختم کیا تھا, شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر, زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے. تو رل گئے بابا. جیسے ہی پیناما کا ذکر آتا ہے یا نواز شریف کا ذکر آتا ہے آپ فوراً پینترا بدلتے ہیں اور اگلے مہمان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. جیسے ہی پیناما کا ذکر ہوتا ہے, جیسے ہی پیناما کی بات ہوتی ہے یا نواز شریف صاحب کے کسی جھوٹ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ فوراً ہی بات گھما دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ رل گئے بابا ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی بات کو نہیں گھمایا گیا تو پھر تو واقعی آپ رل جائیں گے. اس لیے آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بات کا رخ موڑا جائے اور فوراً مشرف کی طرف نکلا جائے, مشرف کی طرف کوئی نہ کوئی بات لے کر جائی جائے. رل گئے بابا, ایسے نہیں چلے گا. رل گئے بابا, بہت ہو گیا, بہت رلا دیا آپ نے لوگوں کو, بہت یک طرفہ کہانیاں سنا دیں, بہت یک طرفہ باتیں ہو گئیں. لیکن رل گئے بابا, اب باتیں ہوں گی سیدھی سیدھی سمجھ میں آنے والی. لوگوں کو بولنے کا موقع دیں. جب لوگوں کو بلاتے ہیں, مہمانوں کو بلاتے ہیں تو انہیں کم از کم اپنی بات کہنے کا موقع دیں. جیسے ہی نواز شریف سب پہ آتے ہیں آپ کو تو ذہن میں کیا شعر ایک ہے وہی رہتا ہے کہ ہوئے سرنگوں تیرے آگے تیرے تمام حریف, خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف. تو یہ قصیدہ آپ جا کر جاتی عمرہ میں سنائے نا. لیکن جب آپ ایک کیپٹل میں بیٹھ کے کیپٹل باتیں کر رہے ہیں تو کچھ کیپٹل لوگوں کو بھی بولنے دیجئے اور کیپٹل گفتگو ہونے دیجئے. آپ تو ساری اسمال باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسمال باتیں نہیں کرنا, اس میں تھوڑے سے کیپس بھی لگا دیں تاکہ کیپٹل بات صحیح طرح سے ہو جائے. تو رل گئے بابا, ایسے نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. اور رل گئے بابا کے ساتھ ہی ایک ہمارے اور بابا ہیں, وہ سگریٹ والے بابا ہیں, سگریٹ والے بابا. تو سگریٹ والے بابا کا ایک اخبار بھی ہے. اس سگریٹ والے بابا کا ایک جو اخبار ہے, اس اخبار نے پاکستان کے نظریے پر, پاکستان کی آن پر, پاکستان کے وقار پر بڑا بدترین حملہ کیا ہے. وہ ہے ٹریبیون. تو ٹریبیون نے کیا لکھا ہے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں اور پھر میں ذرا ٹریبیون کو حقیقت بتانا چاہوں گا. جو دوسرا پہلو ہے یہ ایجنڈا یا نظریہ ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا پہلو میں آپ کو بتاؤں گا. جو جاہل بلاگرز آپ نے لکھنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں ٹریبیون میں, جن کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جو ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہے, اس کے بعد پھر ہم دوسرا پہلو بتائیں گے, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. جی. ٹریبیون کے مطابق قائد اعظم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے علامہ اقبال کا پہلا انتخاب نہیں تھے, اور نہرو کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ جناح سیاستدان اور نہرو محب وطن ہے. اللہ اکبر. اس جاہل مطلق بلاگر کے بارے میں کیا کہوں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخی حوالوں سے, اور یہ ماننا چاہیے اور جاننا چاہیے جب ریفرنسز دیں, یہ جملے بازیاں نہ کریں, کوٹ ان کوٹ نہ کریں, ریفرنس کے ساتھ بات کریں. قائد اعظم محمد علی جناح, یہ جو آپ کو پتا ہوگا کہ 25 دسمبر 1876 کو اس دنیا میں تشریف لایا, اور اس کے بعد 11 ستمبر 1948 کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آل انڈیا مسلم لیگ کے آپ لیڈر تھے, اور جن کی قیادت میں ہم نے پاکستان حاصل کیا, اور اسی پاکستان میں آج ہم سچ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو سگریٹ والے بابا ہیں, یا رول گئے بابا ہیں, یا گوگل بابا ہیں, یا چودھری بابا ہیں, ایک ہیں چڑی بابا بھی ہیں, بہت سارے بابا آئیں گے, اوڑی بابا, اوڑی بابا, اوڑی بابا, چڑی بابا, چڑی بابا, یہ سب آئیں گے. لیکن ان سب لوگوں نے ایک خاص ایجنڈا اور نظریہ لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کی ہے. اب ہوا کیا کہ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ
کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح، اس وقت مسلم رہنماؤں کے درمیان اختلافات تھے تو وہ چلے گئے چھوڑ کر. کون لایا ان کو واپس؟ پتہ ہے آپ کو کون لایا؟ علامہ اقبال لے کر آئے، جن کے بارے میں ٹریبیون لکھ رہا ہے کہ علامہ اقبال چاہتے ہی نہیں تھے، ان کی چوائس ہی نہیں تھی قائد اعظم کہ وہ لیڈر بنے. علامہ اقبال نے تو قائد اعظم کو دیکھ کے کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. لیکن علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے انگریزی اخبار نہیں نکالنا پڑتا، فارسی پڑھنی پڑتی ہے. فارسی، علامہ اقبال کی تمام تر شاعری فارسی میں ہے، 90% شاعری فارسی میں ہے. یہ تو 5%، 10% اردو میں آ گئی ہے. تو آپ شاعر مشرق کہتے ہیں. علامہ اقبال ایک مفکر تھے، ایک مدبر تھے، اور ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے فارسی جاننا ضروری ہے. آپ کی تو انگریزی بھی صحیح نہیں ہے ٹریبیون والوں، تو فارسی کیا سمجھو گے؟ سمجھ میں کہاں سے آئے گی شاعری علامہ اقبال کی؟ علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا ہوگا. اور پھر کیا 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 علامہ اقبال نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ٹریبیون کے خیال میں علامہ اقبال مذہبی خیالات کے حامل تھے، اور قائد اعظم جو تھے وہ ایک سیاستدان تھے. یعنی قائد اعظم کو نہرو نے ایک سیاستدان قرار دے دیا، اور نہرو نے ہی جواہر لال نہرو، جس کی بیٹی اندرا گاندھی، اور جس کا بیٹا اندرا گاندھی کا بیٹا راجیو گاندھی، سنجے گاندھی، پھر اب راہل گاندھی، یہ سب پاکستان کے دشمن لوگ، ان کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ قائد اعظم سیاستدان تھے، علامہ اقبال محب وطن تھے. اور قائد اعظم جو تھے وہ مذہبی خیالات کے حامل نہیں تھے. دو قومی نظریہ کچھ اور تھا. دو قومی نظریے کو سمجھو بھیا ٹریبیون والوں، سگریٹ کے اخبار والوں، سگریٹ والے کے اخبار والوں، سمجھو. دو قومی نظریے کا مطلب یہی تھا، دو قومیں. پاکستان میں آج بھی دو قومیں کہلائیں گی، یعنی وہ جو مسلمان ہیں اور دیگر اقوام جو ہے وہ دوسری قوم کہلائیں گی. یعنی یہ نظریہ لبرل بھی ہے، یہ نظریہ سیکولر بھی ہے، یہ نظریہ مذہبی بھی ہے. اس کو آپ بانٹیے مت. سیکولر کہتے ہیں سیکولر نظریہ ہے، لبرل کہتے ہیں لبرل نظریہ ہے. دو قومی نظریہ سیکولر بھی ہے، لبرل بھی ہے، مذہبی بھی ہے. کیونکہ جو دوسری قوم ہے وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ مسیحی ہیں، جو پاکستان میں رہیں گے، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں گے. یہ ان کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. یہ گلدستہ بنایا ہے قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد بھول گئے، علامہ اقبال کی گول میں کانفرنس کی گفتگو بھول گئے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، تاریخی حوالہ دے دیتا ہوں، میرے پاس تاریخی حوالے موجود ہیں اور وہ میں تاریخی حوالوں کے ساتھ بات کروں گا. لیکن میرے ساتھ علامہ اقبال کے پوتے بھی موجود ہیں، جناب ولید اقبال صاحب. میں پہلے ان سے بات کروں گا اور پھر آپ کو حوالے دوں گا. السلام علیکم ولید اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. ولید اقبال صاحب قیامت ڈھا دی. آج تو علامہ اقبال کو قائد اعظم سے ہی جدا کر دیا ٹریبیون نے، علیحدہ کر دیا. میں تو پہلے اسی پہ پریشان تھا، 9 نومبر کی چھٹی کہاں کھا گئے یہ لوگ، اور اب تو انہوں نے علامہ اقبال کو قائد اعظم سے ہی جدا کر دیا. ولی صاحب دیکھیں، وہ جو بلاگ ہے وہ میں نے پڑھا ہے. پہلی بات جو اس میں کہی جاتی ہے، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جی، کہ علامہ اقبال کا اولین انتخاب بطور لیڈر کے قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے. جی. تو اس کے جواب میں تو ایک سوال ہی اٹھتا ہے کہ جی اگر اولی انتخاب وہ نہیں تھے تو کون تھے؟ کوئی اور تھا؟ کسی اور مسلمان لیڈر کا نام کبھی علامہ اقبال نے لیا؟ ہاں، خطبہ الہ آباد کا آپ نے بھی تذکرہ کیا. خطبہ الہ آباد میں 1930 میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، اور خطبہ الہ آباد میں بہت سی باتیں ہوئی. 16-18 صفحے کا خطبہ ہے انگریزی میں، جس میں ایک پیراگراف یا 1.5 پیراگراف میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا گیا. تو ایک آدھے پیراگراف میں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوئی، اور بہت سی باتیں ہوئی. اور اس کے آخر میں جو ایک بحران جس کا وہ نام لیتے ہیں 1930 میں علامہ اقبال، جس کا ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلم جو ہیں ان کو جو ایک بحران ہے درپیش، وہ قیادت کا بحران ہے، کرائسس آف لیڈرشپ. اور وہ اس خطبے میں بتاتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ جی اصل لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. اسی خطبے میں انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا شخص جو کہ اپنے دین پہ اور اس کی تقدیر پہ، جو ہے اس کی روح پہ، اسپرٹ اینڈ ڈیسٹنی آف اسلام پہ مکمل کمانڈ بھی رکھتا ہو، اور بدلتے ہوئے وقت کے دھارے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا بھی جانتا ہو. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ایسا لیڈر، ابھی کسی کا نام نہیں لیتے، صرف کوالٹیز بتاتے ہیں کہ ایسا لیڈر جو ہے وہ کسی کا لفظ بولتے ہیں میڈ ٹو آرڈر نہیں ہوتا کہ جائیں کسی میں اور کسی ریک سے اٹھا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. اور پھر آپ 4-5 سال بعد چلے جائیں 1935 میں، تو وہ ایک واقعہ ہے جب علامہ اقبال کو گھر پہ ملنے آتے ہیں قائد اعظم
आपकी कतर कलामी होती है, यहीं पर मैं आपको रोकता हूं, क्योंकि यहाँ 1935 से मैं दोबारा आपसे शुरू करूंगा। मैं 1931 में आपको लेके जाना चाह रहा था वलीद इकबाल साहब। ये दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, 17 सितंबर है, 1931 है, और इस दफा मुसलमानों के नुमाइंदों में मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त तक कायद आजम का खिताब नहीं हासिल कर पाए थे, क्योंकि कायद आजम को कायद आजम मेरे नाना ने कहा, सरदार अली साबरी ने, जो कि अंजाम अखबार के एडिटर थे, उन्होंने सबसे पहले कायद आजम लिखा। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल भी उसमें शामिल है। 8 सितंबर 1931 को लाहौर से रवाना हुए, और जब रेलगाड़ी उनके जब वो पहुंचे इस्तकबाल के लिए, तो रेलवे स्टेशन पर कसीर तादाद में लोग आए हुए थे वली साहब। वहां पर जब इस्तकबाल हुआ और लोगों ने वहां पर जब वेलकम किया, तो अल्लामा इकबाल ने मजमे से खिताब करते हुए कहा था कि मुझे यकीन है कि अगर बंगाल और पंजाब की असेंबलियों में मुसलमानों की जो अक्सरियत है, वो मुसलमानों के अगर मुतालबात उन्होंने तस्लीम न किए, तो जो दस्तूर भी हिंदुस्तान में दिया जाएगा हम उसके परख उड़ा देंगे। एग्जैक्टली यही वर्ड्स दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले 11 अगस्त 1931 को कायद आजम ने कहे थे, और उन्होंने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। यानी कायद आजम और अल्लामा इकबाल की जो सोचें थी वो बिल्कुल अलग अलग नहीं थी, नुकात में इख्तलाफ हो सकता था, क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं था। अब फरमाइए वली साहब, आप फरमा रहे थे घर आए। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी, बल्कि मैं अगर आप 1931 और 32 की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मंजर आम पे एक ही तस्वीर है, फोटोग्राफ, ये पेंटिंग नहीं, फोटोग्राफ, जो वही इंग्लिस्तान ही की है, जिसमें हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ही कहलाते थे, और अल्लामा इकबाल तकरीबन साथ ही बैठे हुए हैं उसी टेबल पर। लंबी सी टेबल की फोटो है, और वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की के किसी एक डिनर या बैंक्वेट की है। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि 1935 में जब अल्लामा इकबाल के घर पे कायद आजम आए, मोहम्मद अली जिन्ना आए, तो उस वक्त मेरे वालिद डॉक्टर जावेद इकबाल, 11 बरस उनकी तकरीबन उम्र थी, और उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो चंद मिनट के लिए अंदर बुलाए गए। ये वो अपनी याददाश्तों में मेरे वालिद ने लिखा हुआ है कि आपके वालिद की वजह से मैं दरमियान में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपके वालिद को मैं सलाम पेश करना चाहूंगा, और वो एक इतने अजीम इंसान थे। मुझे उनकी उन्हीं याददाश्तों में वो अल्फाज भी याद हैं कि उन्होंने ये भी लिखा था कि भुट्टो साहब को जिस दिन फांसी दी गई है, भुट्टो साहब उस दिन बाकायदा उनकी रूह उस कमरे में मौजूद थी। वो अपनी वाइफ का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आवाज आई मुझे, लुक इकबाल व्हाट दे हैव डन विथ मी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वो तो बहुत बात की बात है, तब तो वो बालिग थे और हाईकोर्ट के जज थे उस वक्त जब ये वाकया हुआ उनके साथ 1979 में, 1979 में। लेकिन ये 1935 में जी वो तो एक तरह का ख्वाब या ऐसी कोई बात वो कहते हैं, या वो ख्वाब और हकीकत के दरमियान कोई हैसियत थी, लेकिन ये तो रियल लाइफ थी कि वो कि जी मेरे वालिद ने यानी अल्लामा इकबाल ने कहा कि आज एक बड़ी अहम शख्सियत आएंगी और तुम्हें बड़ा शौक है ऑटोग्राफ लेने का, तुम ऑटोग्राफ लेने के लिए आना। और वो कहते हैं कि मैं ऑटोग्राफ लेने के लिए कमरे में गया तो मैंने देखा कि बहुत खुशपोश शख्सियत और बड़ी उकाबी निगाह वाली बैठी हुई, और मैंने ऑटोग्राफ की बुक उनके आगे रखी, तो उन्होंने ऑटोग्राफ बुक जो है उस देख के मुझे पहला सवाल अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम भी शायर हो? तो कहते हैं मैंने जवाब में कहा छोटा बच्चा 11 साल का, इतनी बड़ी रोबदार शख्सियत के आगे, और उनके साथ कहते हैं बड़ी एक सफेद गरारे में बड़ी बारिश खातून भी बैठी हुई, और वो बताते हैं कि मैंने जवाब दिया कि शायर, पूछा कि तुम शायर हो, मैंने जवाब दिया नहीं। तो अगला सवाल आया तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके? तो उस पे इतना मैंने कहा ना छोटा सा बच्चा 11 साल का, इतनी रोजगार शख्सियत, तो वो चुप कर गए। कहते मैं चुप हो गया, मुझे जवाब नहीं देना आया। तो उन्होंने हंस के अपने मेजबान यानी कि अल्लामा इकबाल से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये आपका बेटा जवाब नहीं दे रहा, ये क्या बनेगा बड़ा होके। तो उस पे अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये जवाब दिया कि जी ये आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये उस वक्त का मुंतजर है जब आप उसे बताएंगे कि उसको क्या बनना है। वाह 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 वाह। और मेरे वालिद अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि ये मेरी खालिक पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से पहली मुलाकात थी। और ये भी गौर कीजिए, मेरे वालिद के अल्फाज हैं अपनी किताब में कि ये वो वक्त है जब पंजाब में उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे उस एक मुलाकात से, ये मेरे वालिद लिखते हैं, मुझे उस एक मुलाकात से एहसास हो गया
کہ میرے والد ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. بے انتہا ولید صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب, بہت آپ نے وقت نکالا, بہت اہم باتیں آپ نے بتائی ہیں. اسی ملاقات کا ایک اور پہلو یہ 1935 کا ذکر ہے. 1936 میں ایک مرتبہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کے گھر تشریف لے گئے. اس دن علامہ اقبال کے گھر میں قائد اعظم کی امانت کا اور ان کی دیانت کا ذکر ہو رہا تھا. سبق پھر پڑھ, امانت کا, قیادت کا, جو تمام علامہ اقبال کے مصرے ہیں, ذکر ہو رہا تھا ایسے ہی. تو وہاں پر علامہ اقبال نے کہا کہ اس وقت تک قائد اعظم کا لقب میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا نہیں ان کو رائج ہوا تھا, نہیں دیا گیا تھا. تو مسٹر جناح کہہ کر مخاطب کرتے تھے علامہ اقبال. دونوں بہت پڑھے لکھے, بیرسٹر, بار ایٹ لا, قانون جانتے ہیں. پھر جاوید اقبال صاحب جو ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ خود جسٹس رہ چکے ہیں, پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں یعنی لاہور ہائی کورٹ کے. تو یہ وہ لوگ, یہ پورا گھرانہ قانون جانتا تھا, اور اتنا جانتا تھا قانون کے ایک شخص وکیل بنا ہوا ہے غازی علم الدین کا, اور ایک مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ترخان دا منڈا بازی لے گیا. تو یہ دونوں ہی سیکولر بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں. ذرا دو قومی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہاں پر علامہ اقبال نے کہا, جو میں کہنا چاہوں گا اس بلاگر کے لیے اور جو یہ سگریٹ بیچنے والے ہیں جن کا یہ ٹریبیون ہے ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا, یہ بابا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے آپ کو قائد اعظم, ابھی مسٹر جناح آپ کو, کہ جو مجھے کسی بھی مسلمان میں نظر نہیں آتی. تو وہاں 3-4 لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بتائیے اقبال صاحب کہ کون سی خوبصورتی ہے, کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کو مسٹر جناح میں نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ایک تو یہ کرپٹ نہیں ہے, میں ذرا یہاں رکوں گا, ایک تو یہ کرپٹ نہیں ہے, اور دوسرے یہ ان پرچیزبل ہے, ان کو خریدا نہیں جا سکتا. یہی مسلمانوں کے قائد ہو سکتے ہیں جن کا نام محمد علی جناح ہے. اور آپ کہتے ہو کہ محمد علی جناح چوائس نہیں تھے, آپ پاکستانی قوم کی چوائس نہیں ہو. ایسے نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. اور یہ میں آپ کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو لڑانا چھوڑ دیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال لازم و ملزوم ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کی چھٹی نہیں اب منانی چھوڑ دی ہے 9 نومبر کو. میں تو بس کہتا ہوں کہ خود ہی منا اب نومبر کی 9, کہ ہر نون سے پہلے نون خود نواز سے پوچھے اقبال سے دشمنی کیا ہے. تو یہ تو آپ کو خود اب سوچنا ہوگا. ہم ذرا پکڑا گیا کی طرف چلتے ہیں. پکڑا گیا آ گیا. ہم نے اپنا کسی کی پگڑی اچھالنے کی آج تک بات تو دور کی بات ہے, ہم نے جھوٹے کبھی الزام تک نہیں کسی پہ لگائے. پکڑا گیا اسد زرداری کے گھوڑے جو ہے 40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ سبل میں گھوم رہا ہے. یہ لٹیرا انسان, یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں محل خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس میں اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں اکاؤنٹ کرنے میں نظام کر. پکڑا گیا. آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے. پکڑا گیا آ گیا. پکڑا گیا بھائی, پکڑا گیا. تو نواز شریف صاحب, ویسے بھی اب آپ کا نام باقی نواز شریف نہیں ہے, اب تو آپ کا نام پیناما شریف ہے. تو پیناما شریف ہی اب آپ کا نام مشہور ہو چکا ہے, اور اسی نام سے آپ پکارے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں, سنائے جاتے ہیں. لوگ آپ کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں. جتنا بھی چھپنے کی کوشش کر لیں, چلمن سے لگ کر بیٹھ جائیں, جو بھی آڑ لیں قطری شہزادے کی, یا جو بھی کر لیں آپ, لیکن ظاہر ہے کہ پکڑا گیا تو پکڑا گیا. میں بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ اہم اناؤنسمنٹس ہونے والی ہیں, جو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ درپیش ہونے والا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, بہت آرام سے سب کچھ ہوگا. سب کچھ اطمینان کے ساتھ ہونے والا ہے, آرام سے ہونے والا ہے. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اب تک جو چلتا رہا ہے 22 نومبر کے بعد ایسا نہیں چلے گا. کچھ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. میں تو آپ کو تاریخ دے کے جا رہا ہوں, 22 نومبر کے بعد دیکھتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. کب تک ایسا چلتا رہے گا, کیونکہ ہم نے اب طے کر لیا ہے, کوئی طے کرے یا نہ کرے, ایسا نہیں چلے گا. عامر لیا حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اس اپنے بند کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایسے نہیں چلے گا.